पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। ये जो मैप है ये एक पहला कदम है। हमारी मंजिल श्रीनगर है, कौम को मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इंशाल्लाह एक दिन वो ज़रूर आएगा कि वो मकबूजा वादी जहाँ पर भारत का गासबाना कब्ज़ा है, जहाँ मज़ालिम ढा रहा है, वो एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेगी। इसके लिए हिकमत अमली वो हमारी मजबूत होनी चाहिए और उसको यकसुई के साथ फॉलो करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी का महवर है और उसी महवर को लेकर हमें आगे बढ़ना है। उस पॉलिसी को कभी कमज़ोर नहीं होने देना, कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होने देना। 5 अगस्त 2019 को भारत ने जो वाक़यात किए, आर्टिकल 370 को मनसूख करना, वादी को 3 हिस्सों में तकसीम कर देना, फिर अपनी फ़ौज की तादाद और वहाँ मज़ालिम बढ़ा देना। अभी जो हमारे सामने तस्वीर नज़र आती हैं कि कोई गाय का गोश्त लेने का शुबा हो जाए तो हथौड़ों से उसके सर के ऊपर हमला कर दिया जाता है। ये ज़्यादा देर ये चीज़ बरकरार नहीं रह पाएगी और इससे आगे निकलना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ जब 5 अगस्त 2019 के वाक़यात हो रहे थे तो एक और बड़ी पेशरफ्त हुई। वो पेशरफ्त ये थी कि भारत ने अपना जो मैप था उसको रीड्रॉ कर लिया। उसमें ना सिर्फ मकबूजा वादी को इंडियन जो मैप था उसका हिस्सा दिखा दिया, बल्कि जो आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, उन इलाकों को भी जो मुतनाज़ा हैं यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक, जिनका स्टेटस अभी डिटरमिन होना बाकी है, उसको भी अपने मैप का, अपने नक्शे का हिस्सा दिखा दिया। अब उसके 1 साल के बाद जो पेशरफ्त हुई, हमारे सामने 2 नई चीज़ें आई। पहले तो इंडिया ने अपने मैप को अमेंड किया, फिर नेपाल जो एक बहुत छोटा सा मुल्क है उसने अपना मैप जो था अपनी पार्लियामेंट की अप्रूवल के साथ, जो उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री थी, उसको रीड्रॉ किया। चाइना और इंडिया का सरहदी तनाज़ा सामने आया अक्साई चीन के हवाले से। जैसे ही उन्हें लगा कि भारत उन इलाकों को अप्रोच कर रहा है जो मुतनाज़ा है, वहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वो उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। जब पाकिस्तान और चाइना के माबैन एक सरहदी इसी बाउंड्री के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था तो पाकिस्तान ने कुछ इलाके इसी जगह पे चाइना को दे दिए थे कि जब अल्टीमेट सेटलमेंट कश्मीर का होगा तो हम इसको इंटरनेशनल बाउंड्री डिटरमिन करके उसको डिक्लेयर कर लेंगे। लेकिन तब तक हमने एक एज ए गुडविल जेस्चर सेटलमेंट की और कहा कि आके आपके हवाले किए। वो इलाके जो थे, जब भारत वहाँ अप्रोच कर रहा था तो चाइनीज़ फोर्सेस आगे बढ़ी। इंडिया के 20 के करीब फ़ौजी पहले दिन मारे गए। जब चाइना की फ़ौज आगे बढ़ी तो पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। कोई 150 किलोमीटर के करीब इलाका जो था उनका, वो चाइना के कब्ज़े में चला गया। अब पाकिस्तान के सामने चॉइसेस बड़ी क्लियर थी। वो चॉइस ये थी कि पाकिस्तान को अपने उन इलाकों का स्टेटस जो यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक, इंटरनेशनल चार्टर के मुताबिक और तमाम बैनुल-अक़वामी मुआहदों के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा है, उनको भी, और वो इलाके जो मुतनाज़ा हैं जिनका अभी स्टेटस डिटरमिन किया जाना बाकी है, उसको भी अपने मैप के ऊपर वैसे ही दिखाए दुनिया के सामने जो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली हमारी पोजीशन बनती है। उसकी रोशनी में आज हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया है और इस पर एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव एक एक्सरसाइज भी हुई। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पार्टीज़ को अप्रोच किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन जमातों के साथ बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस की। उसमें जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी, और जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उन्होंने भी डिस्कशन भी की, एक्सप्लेन भी किया गया, सवाल जवाब भी हुआ। अब वो इलाका कश्मीर का जो इस वक्त भारत के कब्ज़े में, अब नए मैप के मुताबिक हमने बताया है कि एक पूरा मैप ड्रॉ किया, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा हमने दिखाया और उस इलाके के आगे लिख दिया है कि एज़ पर यूएनएससी रेजोल्यूशन इसका जो स्टेटस है, इसका जो हैसियत है, वो डिटरमिन होना बाकी है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाल्लाह हमेशा कायम दायम रहेगा। उसको हमने अपने मैप के मुताबिक जो होनी चाहिए हमारी पोजीशन, उसको दिखा दिया। जो हमारा फाटा एरियाज़ थे उसका मर्जर हो चुका है और वो मर्जर होकर इस वक्त केपी का हिस्सा बन चुके हैं। उस सारे इलाके को एक ड्यूरेंट लाइन पहले इस इलाके को वाज़े करती थी, अब हमने उसको कहा ये हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर। एक स्टेप और अगर वो आज प्रोग्राम में सवाल जवाब करेंगे तो पूछेंगे कि क्या किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इसको सैंक्टिटी देने की ज़रूरत है या इतना काफ़ी है। आज हमारी एक दफ्तर ख़ारजा में ब्रीफिंग भी की गई और उस ब्रीफिंग में हमें बताया गया कि ये ऑलरेडी एक एक्ट के नीचे इसकी प्रोविजन मौजूद है, इसलिए इसके लिए अलहदा लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायद पार्लियामेंट्री अप्रूवल इसको वो हैसियत दिला सकती है, दुनिया में वो मुकाम दिला सकती है कि कहीं पे भी रिपोर्ट हो तो ये लिखा जाएगा कि पाकिस्तान की पार्लियामान ने उस नक्शे की अप्रूवल कर दी है जिसके तहत हमारा बॉर्डर जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ हो, चाइना के साथ हो या इंडिया के साथ हो, उसकी हैसियत खुलकर वाज़ेह हो जाएगी। तो ये आज के प्रोग्राम का ओवरऑल महवर है। एक और बहुत बड़ी पेशरफ्त है इसके साथ ही जुड़ी हुई है और वो पेशरफ्त है आर्मी चीफ़ की जो मीटिंग्स हैं। इतनी हाइपर एक्टिविटी जो है सीनियर लेवल के ऊपर, बड़े एक बहुत ही
ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں تو دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ آرمی چیف ایک ہی دن ریٹائرڈ آرمی چیف جو ہیں سابق جو آرمی کے سربراہ رہے ان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں, جو سرونگ آفیسرز ہیں آرمی کے ان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں, اور جو ریٹائرڈ سینئر آفیسرز ہیں ان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں. تو کیا اس کے محرکات ہیں, کیا کچھ ایسی ہماری ایسٹرن بارڈر پہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے اوپر پیش بندی کریں, اپنی منصوبہ بندی کریں. تو آج کے پروگرام میں ہم یہ دونوں موضوعات زیر بحث لائیں گے. اسٹوڈیوز میں مہمان شخصیات میں علی امین گنڈا پور وفاقی وزیر امور کشمیر کے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور احسن اقبال صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما بھی ہیں, اور شاید اس پارلیمانی معاملات کے اوپر بہت بہتر طریقے سے ہمیں رہنمائی بھی کر سکتے ہیں. احسن صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. علی صاحب آپ کی اجازت سے آپ کی اپوزیشن پارٹی سے اس کے اوپر میں پہلے موقف لینا چاہوں گا. احسن صاحب, جو پولیٹیکل میپ ہے پاکستان کا, آپ لوگوں سے ڈسکشن بھی ہوئی, تو کیا آپ کا رد عمل کیا ہے؟ اٹس اے گڈ موو. دیکھیے, سب سے پہلے تو آج 1 سال ہو گیا ہے بھارت کے اس غیر آئینی اقدام کو جس کے تحت انہوں نے جموں کشمیر پہ قبضہ کیا اور اس کی جو متنازع حیثیت ہے وہ بدلی. اس کی ہم سب مذمت کرتے ہیں اور کشمیر کے عوام کو پاکستان کی عوام کی طرف سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان کے عوام پوری طرح ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور کشمیر اور پاکستان کا جو رشتہ ہے وہ نہ کبھی ٹوٹنے والا ہے, اور قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا. ہیونگ سیڈ دس, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے. یقین کریں ندیم صاحب کہ جب میں کبھی سوچتا ہوں ان کشمیری نوجوانوں کے امیجز کہ جنہوں نے پاکستانی پرچم اپنے سینے پہ اوڑھ کے بھارتی سیکیورٹی فورسز کو اپنے سینے پیش کیے, چھاتیاں پیش کیں کہ ان پہ گولی چلاؤ, یا کبھی اس نوجوان کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے کہ جس کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا, اسے مکوں سے اور آنی چیزوں سے منہ پہ مار کے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے, اور اسے کہا جا رہا تھا کہ کہو پاکستان مردہ باد, لیکن وہ ہر مکے کے اوپر کہتا تھا پاکستان زندہ باد. اس طرح کی جو وہاں کے جذبے ہیں انہیں دیکھ کر جب میں پچھلے 1 سال میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیوں ہے کہ آج 1 سال کے بعد بھی بھارت کا لاک ڈاؤن, انفارمیشن بلیک آؤٹ, اور وہاں پہ وہ جو 3 سالہ بچے کی اپنے نانا کی جسم پر بیٹھ کے آہوزاری ہے, اس سے دردناک تصویر حالیہ وہ یہ ہسٹری میں سب منظر کچھ سے سامنے نہیں کیوں گزری. دنیا کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکی, تو اپنے اوپر بہت رونا آتا ہے. کیا پاکستان اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ کیا پاکستان جو دنیا کی واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے, ہم مسلم دنیا کے اندر اتنے بے وقت ہو چکے ہیں کہ OIC کا سربراہی اجلاس بھی 1 سال میں نہیں بلا سکے؟ چلیں سربراہی اجلاس نہیں ہو سکا, کیا ہم وزرائے خارجہ کو بھی نہیں اکٹھا کر سکے؟ چلیں اسلامی دنیا سے کوئی کشمیر کی حمایت حاصل کرنا تو دور کی بات, ہم انہیں یہ بھی برابر نہیں کرا سکے کہ آپ بھارتی وزیر اعظم کو اعلیٰ ایوارڈ دے کے کشمیریوں کے خون پہ زخم پہ نمک تو نہ چھڑکیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سر ویسے معذرت کے ساتھ جس دن 5 اگست 2019 ہو رہا تھا, ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے لیے نہ صحیح کشمیر کے اندر مظالم ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کے لیے تو آواز اٹھانا فرض ہے نا. آپ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں گے کہ نہیں؟ کچھ اور دنیا کے کسی مسلمان خطے میں ایسا کچھ ہمارے سینے میں درد ہوگا, ہم بولیں گے. تو لیکن اسی دن $10 ارب کی آئل ریفائنری کا سعودی عرب نے اعلان کیا تھا, اور UAE نے ہائیسٹ سیویلین ایوارڈ دینے کا اعلان کیا تھا. تو تکلیف تو یہ ساری باتیں اب آپ کے نقشے کی بات پہ میں بات ختم کروں گا. میں ابھی تک جب سے یہ اعلان ہوا ہے تھوڑا سا پریپلیکسڈ ہوں. دیکھیے, مجھے جہاں تک یاد ہے میں نے اپنی تعلیم کا آغاز غالباً 1963 میں اسکول سے کیا تھا, اور تب سے لے کر آج تک اسکول کے نقشوں میں اور سرکاری جو مطبوعات تھیں ان کے اندر میں نے جو پاکستان کا نقشہ دیکھا ہے اس میں مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا تھا. سو مچ سو کہ جو جیوگرافی کی میں نے میٹرک میں الیکٹیو جیوگرافی پڑھی, ہمارے PF کالج میں ٹیچر تھے فصیح الدین صاحب, بڑے پرٹیکولر تھے, وہ اتنے نقشے انہوں نے ازبر کرائے کہ ابھی بھی میرے سامنے آپ کاغذ قلم لکھ کے رکھ کے میری آنکھ پہ پٹی باندھ دیں تو جو میں پاکستان کا نقشہ ڈرا کروں گا اس میں مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہی ہوگا. تو مجھے آج یہ سمجھ نہیں آئی کہ سوائے اس کے کہ جو ایک کوالٹیٹیو چینج ہوئی ہے وہ یہ کہ فاٹا علاقے جو ہیں وہ ایک پروونشل باؤنڈریز تبدیل ہوئی ہیں. پاکستان کی جو جیوگرافک باؤنڈریز ہیں وہ تو 1947 سے ہم مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھاتے آئے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک وہاں پہ صرف وہ UN ریزولوشن کی روح سے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ایک بریکٹس میں نیچے لکھا ہوتا تھا. تو لہٰذا آج ہم نے نقشہ نیا بنا کے دنیا کو کیا یہ بتایا ہے
کہ جموں کشمیر پہ ہمارا کلیم آج سے شروع ہو رہا ہے، یہ 1947 سے نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ سے تھا. What is the change? علی صاحب اس کا جواب دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نقشے ہمیں بھی زبانی یاد ہیں، پاکستان کے ہر بچے کو جو بھی اسکول جاتا ہے کالج جاتا ہے نقشہ زبانی ہر ایک کو یاد ہے، لیکن اس میں تھوڑا فرق تھا. اب کوئی مانے یا نہ مانے اس کو کہ اس میں اس ایریا کو UN سیکورٹی کونسل کے قراردادوں کے مطابق ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے ساتھ ایک اور کلر میں رکھا گیا تھا. اب اس میں فرق یہ تھا کہ اس کلر کے باوجود بھی انڈیا اس میں گھس چکا ہے اور 9 لاکھ فوج گھسا چکا ہے اور اس پہ غصبانہ قبضہ کر چکا ہے. پاکستان انتظار کر رہا ہے کہ کب وہ جو قراردادیں منظور ہوئی ہیں کب رائے شماری ہوگی اور کب جا کر ان کو اپنا حق ملے گا رائے شماری کا اور فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے اپنے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے. اصل تبدیلی 5 اگست 2019 کو آئی ہے اور اس کے بعد آپ کو لیگلی اپنی پوزیشن باتیں کرنا ضروری تھی. جب ہماری گورنمنٹ جب سے آئی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے پہلی اسپیچ میں بات کی ہے، دوستی کی دعوت کے ساتھ ایک کشمیر کے مسئلے پہ پہلے بات ہوگی. اب اس کو تھوڑا کڑیوں کو تھوڑا جوڑیں آپس میں. ہم نے ایک اسٹرانگ ڈپلومیسی کشمیر پہ پہلے دن سے ایک سٹانس لے لیا تھا اور یہ جو 370 والا اقدام ہوا ہے اور اب یہ جو پورا ایک پلان بنا ہے تو یہ اس سے اب اندازہ لگائیں کہ مودی یہ سمجھ چکا تھا کہ اب جو یہ میں نے ہردرمی کر کے اور امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، جو PM نے وہاں پہ اسپیچ کی اور وہاں پہ بڑا زور دیا اس بات کے اوپر کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، انڈیا بھی ایٹمی طاقت ہے، انٹروین کرو ورنہ یہ مسئلہ 2 ملکوں کا نہیں ہے، پورے خطے کا بھی نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ بن سکتا ہے. تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اب رائے شماری کی طرف بات جائے گی، تو اب وہ اپنے لوگوں کو شفٹ کر رہا ہے وہاں پہ. سر میں ایک سوال پوچھ لوں اگر آپ کی اجازت ہو. میرے خیال وفاقی وزیر ہیں آپ، تو امور کشمیر کے حوالے سے بہت مؤثر رائے دیں گے. اگر اس کے اوپر پارلیمنٹری اسٹیمپ آف اپروول ہوتی ہے، آج اپوزیشن پارٹیز نے تمام نے اس کو انڈورس کیا ہے، کسی نے آپ کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے یکجہتی دکھائی ہے کشمیر کے اوپر کہ کشمیر کے اوپر ہم 2 آوازیں نہیں دیں گے. ان کو بھی شاباشی، آپ کو بھی شاباشی. کشمیر کے اوپر پورے پاکستان کی ایک آواز ہے، جنرل باجوہ ہو، عمران خان ہو یا احسن اقبال صاحب کی جماعت ہو یا کسی اور کی پارٹی. مولانا فضل الرحمان کے بھی نمائندہ غفور حیدری صاحب اس کمیٹی کا حصہ بنیں گے جو پولیٹیکل لیکن آج تو نہیں آئے. نہیں، ان کی نمائندگی آئے گی غفور حیدری صاحب. شاہ صاحب نے ابھی شام میں اس کی کمیٹی کی پوری تفصیل بتائی ہے. پولیٹیکل کمیٹی اور ایپیکس کمیٹی 2 علیحدہ اسٹرکچر جو بنے. کیا ضروری نہیں تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر آپ مہر لگواتے، پاس کرتے، اس کو ایک آئین کا حصہ بنا دیتے؟ آج کی میٹنگ میں جب تمام پارٹیز جس میں موجود تھیں اس میں یہی بات ہوئی ہے کہ یہ فیصلہ جب ہم نے کر لیا، سب نے کہا کہ اس میں ہمیں سب کو تائید کی سب نے، تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کیبنٹ میں جا کے اپروو کریں گے. اور یہ فیصلہ ساتھ ہوا کہ انٹرنیشنلی ایک میسیج دینے کے لیے کہ ہم ساری پارلیمان میں صرف یہاں نہیں کہ یہاں پر بھی کریں گے جوائنٹ سیشن، یہاں سے بھی کریں گے اور صوبوں میں بھی تمام سے اس کو منظور کر کے ایک انٹرنیشنل میسیج دیں گے کہ ہماری تمام. آپ اس کو پارلیمان میں لے کے جائیں گے؟ جی، آج جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ ایک اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ کے فارن آفس کے ساتھ بیٹھ کے وہ ایک پورا ڈرافٹ بنائیں گے ریزولوشن کا. اسی میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے اور اس کے بعد اس کو جو آپ بات کر رہے ہیں ضرورت ہے نہیں لیکن انٹرنیشنل میسیج کے لیے. لیکن انڈیا نے پارلیمنٹ میں لے گیا، نیپال اپنی پارلیمنٹ میں لے گیا، تو آپ تگڑے ہیں، نیوکلیئر پاور ہے، اس کو پارلیمان سے لے کے جا رہے ہیں. تمام صوبائی حکومتیں بھی کریں گی اس کو اور ہماری جوائنٹ سیشن میں سینٹ اور قومی اسمبلی بھی کرے گی. یہ فیصلہ ہوا ہے اور ڈرافٹ پہ شاید کام شروع بھی کر دیا ہو اور بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ اس کو کر لیں گے ہم پاس. اب میں وہ بات پہلی والی کمپلیٹ کر لوں. اب مودی جو پلان بنا کے آیا ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ پریشر بڑھ گیا ہے اور مودی کا آپ دیکھیں کہ جی ایک ایکسپوز ہو گیا ہے وہ. اس سے پہلے آپ کے کوئی ممالک آپ کے حق میں بات بھی نہیں کرتے تھے، سپورٹ تو بہت دور کی بات ہے. کوئی انٹرنیشنل ادارہ ہیومن رائٹس کا اس بات پہ بات نہیں کر رہا تھا کہ جتنی بڑی وائلیشن ہوئی ہے دنیا میں اتنی نہیں ہوئی، لیکن کوئی انٹرنیشنل ادارے اس بات پہ بات نہیں کر رہے تھے کہ انڈیا ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے کشمیر میں. اس کے بعد کوئی آرٹیکلس آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے کہ آئے ہوں بڑے بڑے نیو یارک ٹائم جیسے اخباروں میں یا کہیں پر آئے ہو یا کوئی اور ایسے ادارے ہوں جو حق میں بول رہے ہوں. اب اس میں پریشر بلڈنگ جب ہوئی اور ساتھ جو اس کے اوپر جو مودی کے اوپر جو آئیڈیالوجی کے اوپر ایک سٹیمپ لگ گئی کہ واقعی یہ فیسسٹ ہے اور یہ ہٹلر کو فالو کر رہا ہے اور یہ نازی پارٹی اور یہ سارا جو چکر ہے یہ بیسیکلی ہندتوں کا کانسیپٹ ہے کہ ہندوستان ہندوؤں کے لیے ہے، اقلیتی کوئی جگہ نہیں ہے اور بالخصوص مسلمانوں پہ ظلم وہاں بھی کر رہا ہے اور کشمیر میں تو اس کا 7 دہائیوں سے شروع ہے. اب اس میں یہ جو پلاننگ کر رہا ہے نا بیسیکلی مودی کہ لوگوں کو شفٹ کر رہا ہے، گھر لے کے دے رہا ہے، پراپرٹی لے کے دے رہا ہے، وہاں کا سٹیزن بنائے گا، تو آپ اس کو سوچیں کہ وہ مینٹلی اور فزیکلی تیار ہے اس بات پہ کہ پلیبیسائٹ ہونے لگی ہے، رائے شماری ہونے لگی ہے. اب جو ابھی انشاءاللہ اگلا اجلاس آ رہا ہے UNSC کا، یہ انشاءاللہ یہ ڈیسائڈنگ ہوگا. اس کے اندر ہم نے صرف ریکویسٹ نہیں کرنی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے اس میں؟ ہم نے ان کو پریشر دینا ہے اس بات کے اوپر کہ اپنی قراردادیں آپ اپنی جو آپ نے منظور کی ہوئی ہیں کشمیر UNSC کے آپ کا اوپر، دباؤ کیوں مانے گا؟ تو پھر بھارت کا دباؤ اگر وہ نہیں مان رہا اور بھارت ان کی بات نہیں مان رہا اور دبا وائلیشن کیے جا رہا ہے تو ہم 70 سالوں میں تو اپنی قراردادیں 5 قراردادیں ہیں کشمیر کے اوپر. دیکھیں ہم اپنی بات کریں گے، ہماری گورنمنٹ اب آئی ہے. نہیں، آپ کے پاس ایسے کون سے ٹولز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ سوچتے ہیں کہ UNSC کے اوپر آپ کا دباؤ مکمل کرنے دیں، میں بتا رہا ہوں. دیکھیں
ہم صرف یہ کہیں گے کہ اگر انڈیا کو روک نہیں سکتے ہو اور وہ قراردادیں آپ نے منظور کی ہیں اس پہ ایک بے لگامہ گھوڑا کیا کھوتا کہوں گا انڈیا بنا ہوا ہے اور مودی جو ہے حملے کیے جا رہا ہے, ظلم کیے جا رہا ہے, اور ہم دہشت گرد بھی ہمیں کہتے ہو, گرے لسٹ میں بھی ہمیں ڈالا ہوا ہے, حالانکہ پورے ریجن میں دہشت گرد اصل میں انڈیا ہے. افغانستان سے بھی دہشت گردی کرتا ہے ہمارے خلاف, ہر طرف سے دہشت گرد بن کے پورے ریجن کو تباہ کر رہا ہے. جو یو این کا اجلاس ہے اس میں آپ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ جائیں گے, وہ کیا ہوگی؟ اس میں یہی ہے کہ ہمیں اس کے اوپر رائے شماری چاہیے, اور اگر آپ یہ وہاں پہ ہینڈز اپ کرتے ہیں کہ جی ہم انڈیا کو روک بھی نہیں سکتے, اپنی قراردادیں جو منظور کی ہیں ان کو امپلیمنٹ بھی نہیں کر سکتے, تو پھر ہم بھی پاکستان یہ حق رکھتے ہیں کہ پھر ہم بھی اپنا کوئی لائبل بنائیں, کیونکہ یہ تو زیادتی ہے جتنا اسٹیک انڈیا کا ہے کشمیر کے اوپر اتنا ہمارا بھی ہے. ہم آپ کے قوانین کو فالو کر رہے ہیں, رشن لاس کو, انڈیا وہاں پہ بھی نہیں کر رہا, انڈیا وہی نا ان کے بھی ہیں, ہمارے دونوں کے ہیں. دیکھیں یو این ایس سی کے مطابق دونوں کے ہیں, لیکن فیصلہ ہونا ہے اس کے اوپر. ہم کہہ رہے ہیں فیصلہ کرو, وہ نہیں کر پا رہے, ادھر بھی وہ انٹرنیشنل لاس کو فالو نہیں کر رہا, ایل او سی پہ بھی اس نے یہی خطیں شروع کی ہوئی ہیں, تو ہم بھی انہوں کہیں گے بھی ٹھیک ہے اگر آپ اتنے ہی مطلب ہے ایک کوشچن مارک تو بنا ہوا ہے اس وقت. دیکھیں اگر انٹرنیشنل آپ دیکھیں تو ہم ان سے پریشر ڈالیں گے, یہی آپشن ہے, پریشر ڈالیں گے کہ آپ انڈیا پہ امپلیمنٹ کراؤ. کیسے ڈالیں گے پریشر کیسے ڈالیں گے؟ ہم ایک ملک ہیں, ایک ایٹمی قوت ہیں, ایک دفعہ کہہ چکے ہیں ریکویسٹ کر کے, دوبارہ کہیں گے کہ اگر آپ اس طرح نہیں کر رہے, نہیں مانیں گے تو پھر ہم پلاننگ کریں گے, پھر بٹھائیں گے تمام پارٹیز کو. اور اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو الحمدللہ پاکستان کی ساری عوام, پاکستان کی فوج اور پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں آپ کے سامنے کشمیر کے مطلب ایک ہے. احسن صاحب, آپ تو وزیر داخلہ بھی رہے ہوئے ہیں اور شاید یہ ڈیفینس اور سیکورٹی کے معاملات کے اوپر بھی رائے دے سکتے ہیں. کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں یو این ایس سی کو دباؤ ڈال سکیں؟ ڈالنا تو چاہیے, میرا دل کرتا ہے ڈالیں اور ہمارے حق میں قرارداد ڈالیں, لیکن وہ ہماری 70 سال سے نہیں سن رہے. کہ ہم سب چاہتے ہیں, دل سے چاہتے ہیں کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کاش ایسا ہی ہو, لیکن ابھی حال ہی میں انڈیا نے جب غیر مقابلے میں یا بلا مقابلہ یو این سیکورٹی کونسل کی سیٹ سنبھالی, تو ہم تو اس وقت بھی مؤثر کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کر پائے کہ یو این سیکورٹی کونسل میں ایک ایسا ملک ممبر بننے جا رہا ہے کہ جو خود وائلیٹر ہے یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کا. یہ چیز کم از کم اس وقت ہمیں مؤثر طور پہ ریکارڈ پہ لانی چاہیے تھی کہ یو این سیکورٹی کونسل کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ایسا ملک جو اس کی اپنی قراردادوں کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے وہ کس حیثیت میں وہاں بیٹھ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے احسن صاحب, ایک سوال پوچھ لوں. ایک بڑا تکلیف دہ ایک چند سال پہلے واقعہ ہوا تھا, اس کو ہماری لیک آف انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں کہ ہم اس کو بہت اچھے سے سمجھتے نہیں ہیں. جب یہ سویلین نیوکلیر ڈیل انڈیا کو ملی تھی امریکہ کی جانب سے, تو آئی اے کے سامنے ایک سمریز آئی تھیں, اس میں پاکستان آبجیکٹ بھی کر سکتا تھا, اور ہم نے آفیشیل پوزیشن لی تھی, زرداری صاحب کی حکومت تھی, اور ہم نے آبجیکشن اپنی نہیں اٹھائی, اور اس کو وہ سویلین نیوکلیر ڈیل مل گئی. ہم انکنسسٹنٹ ہیں اپنی پالیسیز کے اندر, معذرت کے ساتھ, لیکن میں یہ ہمارا کمزوری کا اظہار تھا. یہ بھی بتاؤں ہمارا کلیم ایکول ہونا چاہیے تھا نا, اسے دے رہے ہو سویلین نیوکلیر ڈیل تو ہمیں بھی دو. پاکستان نے اور انڈیا نے نیوکلیر ایکسپلوژنز کیے, تو امریکہ نے انڈیا اور پاکستان کو دونوں کو برابر راؤنڈز آف نیگوسیشنز دی ایز نیوکلیر کنٹریز. یونائٹڈ اسٹیٹس ریکگنائزڈ بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان ایز ایکول. سر ہم نے آئی اے میں اپنی آبجیکشنز ودرا کی کہ نہیں, آفیشیل پوزیشن کا مجھے نہیں پتا, اپنی حکومت کا میں بتا سکتا ہوں, میں اپنی حکومت کا بتا سکتا ہوں کہ ہمارے حکومت میں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ امریکہ نے انڈیا اور پاکستان کو برابر کی ایٹمی قوت سمجھا. لیٹر آن جب مشرف کے دور آیا تو اس وقت ہم بہت پیچھے ریسیڈ کر گئے, حالانکہ اس وقت ہمارے پاس بڑے پتے تھے. اچھا, اب میں صرف جو بات کرنا چاہتا ہوں ندیم, دیکھیے بحثیت پاکستانی دل دکھتا ہے. یہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے فارن آفس میں, یہ ایسی ہی میٹنگ اس وقت بھی ہوئی تھی جب پچھلے سال 5 اگست کو مودی سرکار نے انڈیا کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں قبضہ کیا تھا. اسی فین فیئر سے میٹنگ ہوئی تھی, ساری قومی قیادت اکٹھی ہوئی, اور ہم نے اپوزیشن نے بڑے کھلے دل کے ساتھ حکومت سے کشمیر کے اوپر یکجہتی کی کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا ہے جس پہ کوئی سیاست نہیں. آج مجھے یہ چیز پوچھنی ہے کہ 1 سال کے اندر وہ جو پچھلی کانفرنس جب میٹنگ آپ نے فارن آفس میں کی تھی, اس کے اندر جو بڑے بڑے پلان بنائے تھے, ان پہ 1 سال میں کس قدر عمل درآمد ہوا. گنڈاپور صاحب کشمیر کے وزیر ہیں, انہوں نے کتنے ممالک کا بحیثیت منسٹر کشمیر دورہ کیا کشمیر کے موقف کے اوپر. منسٹر آف فارن افیئرز جو ہیں انہوں نے اپنے حلقے ملتان کے کتنے دورے کیے, اور سیکورٹی کونسل کے کیپٹلز کے, یورپین کیپٹلز کے, اور ان ممالک کے جن کی ہمیں بین الاقوامی سطح پہ حمایت چاہیے. جو ان کا دعویٰ ہے کہ یو این ایس سی کو ہم دباؤ ڈالیں گے, اور میں ختم کر میں آپ کا جواب لیتا ہوں, اس پہ کتنے دورے کیے گئے. پرائم منسٹر صاحب نے کشمیر کے 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر کتنے ممالک کا دورہ کیا.
کشمیر کمیٹی جو ہماری ہے اس کے چیئرمین جو ہیں اب منتخب ہو چکے ہیں. دیکھیے وی آر ان ایک قسم کی حالت جنگ میں کشمیر کے اوپر. آپ مجھے بتائیے پچھلے 3 مہینوں میں جب سے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے, کیا دنیا میں کہیں جا کے انہوں نے کشمیر کی بات کی؟ دیکھیں ہم نے کشمیر کے اوپر پچھلے 1 سال میں جو ڈپلومیسی کرنی چاہیے تھی وہ بدقسمتی سے نہیں کی. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے آسان راستہ یہ تھا کہ کم سے کم ہم اسلامی ممالک کا اجلاس بلا سکتے تھے جس پہ ہمارا کلیم تھا. کیا ہم نے کبھی OIC کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کشمیر کے اوپر سربراہی کانفرنس نہیں کرتے تو ہم اس بات پہ غور کریں گے, نظر ثانی کریں گے کہ ہم آپ کے فورم میں کیوں بیٹھے رہیں؟ کیا ہمارا صرف وہاں یہ بیٹھنا مقصد ہے کہ جب بھی کسی اور اسلامی ملک کا مسئلہ ہو تو ہم ان سے آگے جا کے کھیلیں, اور جب ہماری شہرک کا مسئلہ ہو تو سب خواب میں چلے جائیں؟ ہم نے کیا ان کو سینسٹائز کیا ہے؟ پچھلے 1 سال کے اندر ہم بھارت کو اگر یہ دباؤ نہیں ڈال سکے, دیکھیے ابھی کرونا آیا, 15 دن کے لاک ڈاؤن میں لوگوں کی چیخیں نکل گئیں یورپ امریکہ کے اندر. ہم نے انہیں بتایا کہ یہ کشمیر کے وہ لوگ ہیں جو 1 سال سے لاک ڈاؤن میں ہیں, ان کی زندگی کا تصور کیجئے. تو لہٰذا آج پھر ایک میٹنگ ہوئی ہے. کشمیر یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ 1 سال جب اس کی اینیورسری ہو تو اس کے اوپر ہم تھوڑا فین فیئر کر لیں, چلیں شور احتجاج کر لیں. یہ تو ہمیں پچھلے پورے 1 سال کے اندر حالت جنگ میں رہنے کی دعوت دیتا تھا. ہمیں کھانا پینا بھول جانا چاہیے تھا ان کشمیریوں کے ظلم کے لیے جو ان پر ظلم ہو رہا ہے. پھر میں دوسرے سوال کی طرف دوبارہ میں 2-3 چیزیں اکٹھی آ گئی, میں باری باری جواب دے دیتا ہوں تو بڑا بریفلی دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کا منسٹر ہوں اور میں نے کیا کیا. آن ریکارڈ ہے کہ جب UNSC کا اجلاس ہو رہا تھا اس سے کچھ دن پہلے جلسہ ہو رہا تھا, ٹرمپ کے ساتھ مودی کا جلسہ ہو رہا تھا ہیوسٹن میں. مجھے فخر ہے اس بات پہ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان پاکستانیوں کو اور ساتھ ان سکھوں کو کہ جنہوں نے اگر اندر جلسے میں جتنی عوام تھی اتنی عوام باہر احتجاج کر رہی تھی اور میں ان کو لیڈ کر رہا تھا وہاں پر. وہ ایرینا میں جو عمران خان نے کیا؟ نہیں جی, ہیوسٹن میں جس جو اچھا وہ جو احتجاج جلسہ تھا ٹھیک ہے مودی کا اور ٹرمپ کا اکٹھا. ٹرمپ از دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اور ہمارے ساتھ جو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے اور احتجاج کر رہے تھے کشمیریوں کے لیے وہ وہاں کے سٹیزن تھے. پھر بھی انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں, ریکارڈ ہے آپ نے دیکھا ہے اس کو میں نے لیڈ کیا وہاں پہ. اس کے بعد آپ یہ سنیں ذرا کہ میں بڑا حیران ہوا. ویسے تو ڈپلومیسی جو ہے فارن آفس نے کرنی ہے کشمیر کی, اور کشمیر کمیٹی جو ہے اس کا پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ سارا کرتی ہے. لیکن میں جو وہاں پہ گیا UNSC میں جب وہاں سے گیا, وہاں پر بھی نیو یارک میں پاکستان انہیں جو وہاں پہ اور کشمیریوں نے مل کے احتجاج کی ہے, آج تک ریکارڈ ہے. ادھر ان کی میڈیا نے بولا ہے کہ اتنا بڑا احتجاج آج تک تاریخ میں نہیں ہوا کسی کے لیے بھی, جو کشمیریوں کے لیے ہوا. PF صاحب اسپیچ کر رہے تھے وہ بھی ہم نے کیا. آگے لیکن وہ بائیلیٹرل میٹنگز بھی کی ہیں آپ نے. میں آ رہا ہوں ادھر. اب اس میں مجھے وہاں پتا چلا جا کر کہ میں کشمیر افیئرس کا واحد منسٹر ہوں جو فیڈرل منسٹر ہوتا ہے نا پر کشمیر افیئرس گلگت بلتستان, جو UNSC گیا ہے. اس سے پہلے تو کوئی گیا ہی نہیں ہے, اور اگر کوئی گیا بھی ہے تو ہال کے اندر میں نے وہ ریکارڈ جب چیک کیا ہے تو کسی منسٹر نے ہال میں بیٹھ کے آج تک UNSC کے ہال میں انٹری نہیں دی. شاید سب نے بیٹھی ہوتی ہوں گی ادھر تو اس زمانے میں, لیکن میں واحد ہوں جو گیا ہوں. اب آ جائیں ذرا OIC کے اوپر. ادھر ہی میٹنگ OIC کی جب شروع تھی تو ہمارے وزیر خارجہ نے اور ہم نے احتجاج کیا کہ ہم اس میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں پہ ایک ریپسٹ بیٹھا ہوا ہے, انڈین فارن منسٹر. جب وہ چلا گیا تو ہمیں بلایا اور ہم نے وہاں پہ جا کے ان سے بات کی کہ آپ ہیومن رائٹس پہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے سپورٹ پاکستان کو, کہ کشمیریوں کے خلاف جو ہم بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن, اور انہوں نے کہا ہم کرتے ہیں اس بات پہ. اس کے بعد جب ہم یہاں پہ آئے تو ہمارا پروگرام تھا کہ ہم پاکستان میں ابھی اجلاس بلائیں گے. مولانا صاحب کے کنٹینر پہ میں کھڑا نہیں ہوا. اب کشمیر سے بات آگے چلی گئی ہے نا. مولانا صاحب کی انہی دنوں میں جب ہم نے یہ فیصلہ کیا, انہی دنوں میں یہاں پہ آ کر مولانا صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہوئے کہا کہ جی وہاں تو پاکستان کو خطرہ ہے. تو کشمیر کو کتنا نقصان ہوا, اور انہی دنوں میں یہ بات چل رہی تھی. مولانا صاحب کے کنٹینر کی وجہ سے پھر OIC کا اجلاس نہیں ہو پایا. اس وقت یہ مسئلہ بن گیا, پھر کووڈ آ گیا. لیکن آج کی بریفنگ میں بھی تھوڑی روشنی, جو کنٹینر پہ مولانا نے دھرنا دیا ادھر آ کے, اس کی وجہ سے OIC کا اجلاس ملتوی کرنا پڑا. جی آبویسلی کہ آپ ایک اجلاس کر رہے ہیں, کشمیر کا اتنا ہائی لائٹ کیا ایشو آپ نے, آپ دنیا کو بلا رہے ہیں کہ آؤ ادھر. یہ حکومت کیا ہم اس وقت اجلاس کی دعوت دے چکے تھے؟ جی بالکل, یہ پلان میں آ چکا تھا. انہوں نے کیا آپ شاہ قریشی سے چیک کر, لیکن ممالک نے ہمیں کیا کہا کہ یہاں دھرنا ہے, اس لیے جب یہ پلان بنا کہ یہ ہوگا, جب یہ پلان بن گیا کہ ہم کرنے لگے ہیں, ادھر آ کے انہوں نے ایک میسج دیا کہ یہاں تو ساری پارٹیاں مخالف ہیں. ان ممالک نے کیا کہا؟ حکومت سنیں پوری بات تو سنیں, دعوت ابھی نہیں دی. ٹوکتے ہیں بیچ میں نا سر, وہ کہہ رہے ہیں دعوت دی. آپ فوراً آپ ایسے کریں, شاہ محمود صاحب کو بلا لیں, وہ آپ کو اسے پورا بتائیں گے کہ کس حد تک ہم جا چکے تھے, اور اس پہ ہم نے راضی بھی کر لیا تھا پاکستان میں ہوگا. ادھر جب یہ حالات بن گئے کہ جی ہاں تو کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے, جو حکومت اجلاس بلا رہی ہے کشمیر کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے ساری پارٹیاں کنٹینر پہ کھڑی ہو گئی ہیں, تو اس کے بعد انہوں نے بات کی. آگے چلتا ہوں, ابھی آخری بات پہ آتا ہوں.
یہ نہیں بتایا آپ نے کہ OIC کی آج بریفنگ میں بتایا ہے انہوں نے, آج بھی فارم منسٹر بریفنگ میں بتایا ہے کہ ابھی اس کووڈ کے دوران بھی تمام وزیر خارجہ نے کہا کہ کون سی میٹنگ کی, کہ اس کی آپس میں انہوں نے میٹنگ کی ہے ٹیلی فونک, جی, اور اس کے اوپر انہوں نے اعتماد میں لیا ہے اور وہ ہمیں سپورٹ کریں گے اس پہ. اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں کہ وہاں پہ انعامات دیے انہوں نے, اکنامک ان کے جو رشتے ہیں وہ کوئی $10 اس کو اب چھوڑیں. کشمیر کے اوپر ہم نے ان کو اپنے ساتھ کیا ہوا ہے. اور اب آ جائیں آپ سے پوچھتا ہوں, اب فائنل بات پہ آئیں کہ عمران خان صاحب دنیا کے جس فورم پہ گئے ہیں انہوں نے پہلے کشمیر کی بات کی ہے, اس میں ایسے فورم بھی تھے جہاں کشمیر کی بات کا تک بھی نہیں بنتا تھا. ٹرمپ نے 2 دفعہ کہا کشمیر کا حل مسئلہ کراؤں گا, اس نے ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹرمپ نے جب 2 دفعہ کہا اس کے اوپر فالو اپ ہوا مور دین 27. بالکل کیوں نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ آج انڈیا کی کیا پوزیشن ہے, کیا فالو اپ کیا ہوا, آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کے بعد انڈین فارن منسٹری کو ٹویٹر اکاؤنٹ بلاک ہوئے پڑے ہیں وہاں پر. آج جو انڈیا کی پوزیشن ڈاؤن ہوئی ہے اور ہماری ماشاءاللہ بہتر ہوئی ہے, اس پہ ہماری ڈپلومیسی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہو گیا. جی, جب ٹرمپ کہتا ہے کہ میں کشمیر کا مسئلہ حل کراؤں گا, عمران خان از مائی فرینڈ, مودی از مائی فرینڈ, اس کے بعد اس نے انڈین جو فارن منسٹری ہے اس کو انگیج کیا کہ کھولتے ہیں بیک چینل چل رہا ہے. جب اس نے بات کی تو مودی نے وہاں سے انکار کر دیا کہ میں نے تو بات ہی نہیں, اس نے کہا کہ مجھے اس نے بولا ہے, وہ انکار ہی ہو گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ کا ان کی وائٹ ہاؤس نے ٹویٹر بند کیا انڈیا کا, ٹھیک ہے. آج ماشاءاللہ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہیں. انڈیا یہاں آ گیا اور ہم آ گئے. اب 27 سے زیادہ سربراہان سے عمران خان کی ملاقات اور بات ہوئی صرف وہاں پر جب یونیورسٹی میں گئے تھے کشمیر کے اوپر. اور باقی اب دو رہے ہیں کہ خالی آنا جانا ہے, اس کا مقصد نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ آپ نے اپنا موقف چاہے فون پہ بیان کیا چاہے جا کے بیان کیا, آپ نے بیان کر دیا کہ دیر آئی اسٹینڈ فار کشمیر. کنٹینر کی وجہ سے OIC کا اجلاس نہیں ہوا, پہلے یہ دعائیں جواب دے دیں, پھر میں نے UNSC والا پہلے آپ نے جواب دیا. کنٹینر کی وجہ سے کسی قسم کی ڈپلومیسی میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کنٹینر تقریباً اسلام آباد کی حدود سے باہر تھا, اور جو ریڈ زون ہے وہ بالکل صاف ستھرا. یہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت دی جا چکی تھی. میں یہ تو نہیں کہہ رہا, اجلاس ہونے والا میں یہ نہیں کہہ رہا سر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کنٹینر میں کوئی کروڑوں لوگ آ گئے تھے اور کسی کو چھوڑ نہیں رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک ملک کہ سربراہ ایک بات کر رہا ہوتا ہے, ڈپلومیسی کر رہا ہوتا ہے, اور اسی ملک کے اندر اس ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اس حکومت کو گرانے کے لیے نعرہ مار کے آئیں کہ ہم تو گرفتار کریں گے پرائم منسٹر کو, ہم تو حکومت کو گرا کے جائیں گے, تو اس وقت پھر ان باقی ممالک کی نظریں اور چیزوں پہ چلی جاتی ہیں. یہ تو خود اسٹیبل نہیں ہے, اسٹیبلٹی خراب ہوتی ہے آپ کی انٹرنیشنل. لیکن اگر اس سے ان کو یہ پتہ لگ گیا ہو کہ 2014 میں جب چین کے صدر شی پاکستان آ رہے تھے اور ہم نے ان کی بڑی منتیں کی تھیں, اور چین کی ایمبیسی نے بھی اور ہر قیادت نے منتیں کی تھیں کہ آپ ڈی چوک کے اندر سے کچھ چند دنوں کے لیے پیچھے ہو جائیں. پاکستان اور چین کے تعلقات کا تقاضا ہے کہ صدر کا دورہ شیڈیول کے مطابق ہو جائے, اور صدر شی جو ہیں وہ پہلے پاکستان آنا چاہتے تھے پھر بھارت جانا چاہتے تھے, لیکن ہم نے ہٹ درمی کی, ان کا دورہ ملتوی ہونا پڑا, اور وہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی بھارت کا دورہ کر کے چلے گئے. کیا مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے OIC والوں نے اپنا وزٹ کینسل کیا؟ بالکل نہیں, انہوں نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی. وہ تو کہہ رہے ہیں دعوت دی گئی. مجھے یہ بتائیں, آپ فارن منسٹر کو بلائیں اور پوچھیں کہ کیا ہمارے UNSC کے آنے کے بعد OIC کے اجلاس کے لیے وہ کام نہیں کر رہے تھے؟ اگر وہ کہیں نہیں تو پھر ٹھیک ہے. دیکھیں وہ کام کر رہے ہوں گے, اپنے دفتر کے اندر کام کر رہے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ بتاتے کہ OIC کے فارن منسٹرز کا اجلاس طے ہو گیا ہے, چائنا والے شی تو نہیں آئے نا, چائنا کا پریزیڈنٹ نہیں ہے ہماری وجہ سے دھرنا تھا, چلے ہم تو صاحب مجھے بات کر لیں. اگر جیسے پریزیڈنٹ شی کا دورہ شیڈیول تھا اور ہم نے ان کی منتیں کی کہ آپ ہٹ جائیں یا دھرنا ختم کر دیں, اگر پاکستان کے اندر OIC فارن منسٹرز کا اجلاس شیڈیول ہوتا, یقین کیجئے کہ یہ ہمیں آدھے زبان سے کہتے کہ آپ 4 دن کے لیے 5 دن کے لیے یہ دھرنا ختم کر دیں, کشمیر کا ہم اجلاس کرنا چاہتے ہیں, اسی وقت دھرنا ختم ہو جاتا. اب دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیں. انہوں نے کہا کہ UNSC ستمبر کے اندر ہم دباؤ ڈالیں گے. ہمارے پاس کیا ایسے لیوریج موجود ہے کہ ہم ان کو دباؤ ڈالیں؟ دیکھیے اللہ کرے, عمران خان ہے, ٹھیک ہے, دنیا مانتی ہے اس کو, دنیا مانتی ہے, جب وہ بات کرتا ہے تو وہ بات پہ ٹھہرتا ہے پھر, اور اس پہ جیتنے کا اور اس پہ لڑنے کا دم ہے, پوری دنیا کو منوایا ہے اس نے. یہ بات نہیں ہے, یہ کیا بتائیں گے, میں بتاتا ہوں سر. ان سے میں پوچھ لوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے سر. دیکھیے ابھی تک تو جو سفارتی سطح پہ ہم نے صورت دیکھی ہے کہ بھارت کے اس تمام ظلم کے باوجود وہ جب سیکیورٹی کاؤنسل کا بلا مقابلہ ممبر ہوا, ہم کوئی کسی قسم کا مؤثر احتجاج وہاں نہیں کر سکے. اور دوسری بات یہ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو گیا یا مودی کے خلاف بین الاقوامی رائے عامہ ہو گئی,
آج مودی کا اور بھارت کا سب سے بڑا دشمن خود وزیر اعظم مودی ہے. ان کی جو انتہا پسند پالیسیز ہیں, ان کا جو رد عمل آ رہا ہے, اور خاص طور پہ جو کشمیری ڈائسپورا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کشمیری ڈائسپورا ہے کہ جو اس وقت کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا ہے, چاہے وہ امریکہ کے اندر ہے, چاہے وہ یورپ کے اندر ہے, چاہے وہ برطانیہ کے اندر ہے. اور مودی جس حد تک انتہائی اقدامات اٹھا رہا ہے, اس کے نتیجے میں بین الاقوامی میڈیا مجبور ہے کہ اس چیز کو کور کرے, اس کی مذمت کرے. اگر یہ اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ٹویٹر کا اکاؤنٹ ان کے کہنے پہ وائٹ ہاؤس نے بند کیا تو فرما دیں. میں کہتا ہوں, میں میرا جواب سن اس بات پہ انسٹنٹ جواب. مودی ابھی نہیں بنا, ان کے ٹائم میں بھی مودی ہی تھا. اپنے دشمن کی کمزوری سے فائدہ لینا اور اس کو ہرانا, یہ ایک عقل مند اور صحیح لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. ہم نے اس کی ویکنیس کا فائدہ لے کر انٹرنیشنلی اس کو گندا کر دیا, اس کا ایک چہرہ دکھا دیا, ایکسپوز کر دیا. آپ تو وہ نہیں کر سکے. نہیں, آپ یہ بتائیں کہ کیا وائٹ ہاؤس نے ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کے کہنے پہ بند کیا؟ ہماری ڈپلومیسی ہے. آج مودی وہاں سٹینڈ نہیں کر رہا, پوری دنیا کے آپ کے وہ فارن آفس کے ذریعے اپروچ کیا, آپ کے پوری دنیا نہیں بتا دینا پھر خبر بنے گی. نہیں دیکھیں میری بات دیکھیں, فارن آفس کا جواب فارن آفس دے گا. نہیں, آپ نے کہنا ٹویٹر ہماری وجہ سے بند ہوا. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بند کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوور آل امپریشن حکومت کی وجہ سے آپ نے کہا کسی ملک کا ایک اوور آل امپریشن ہوتا ہے, ایک اوور آل ڈپلومیسی ہوتی ہے. انڈیا کی ڈپلومیسی یہاں پہ تھی, کشمیر کا کوئی نام نہیں لے رہا تھا سر. 40 سال سے تو کسی نے نام نہیں لیا. ہماری گورنمنٹ جب آئی, ہم نے جب فائٹ کرنا شروع کیا کشمیر کے لیے, آج الحمدللہ ہماری ڈپلومیسی کشمیر کے اوپر ادھر ہے. ہمیں انٹرنیشنل ادارے بھی سپورٹ کر رہے ہیں, ہمیں انٹرنیشنل ادارے بھی سپورٹ کر رہے ہیں, ہمیں انٹرنیشنل میگزین میں آپ کے اچھے اچھے صحافی آرٹیکل بھی لکھ رہے ہیں, سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور آج UNSC کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کتنے یورپین یونین کے پارلیمنٹیرین نے بات کی ہے, کتنوں نے سپورٹ کیا ہے. یہ پارلیمنٹیرین تو پہلے بھی تھے, پہلے کیوں نہیں کی, یہ ہمارا کریڈٹ ہے, ہم لیں گے اس کو. عمران خان کے پاس ایک سٹار پاور ہے دنیا ساری میں, سپورٹس مین کے طور پر دنیا میں جہاں جاتا ہے پہچانا جاتا ہے. لیکن دنیا میں سپورٹ ملتی ہے ممالک کو اپنے باہمی مفادات کی وجہ سے. اس وقت ایک افغان سچویشن ہے جو ہو سکتا ہے ہماری مدد میں جا سکتی ہے. جیسے آپ کشمیر کے اوپر اکٹھے ہیں نا, احسن صاحب کی بھی دل کی وہی خواہش ہے جو آپ کی دل کی خواہش ہے, دو رائے نہیں ہو سکتی اس پہ, میری بھی وہی ہے. کیا اس ایشو کو ہم اپنے مفاد میں استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل ہم کر رہے ہیں. میں کیا کر رہے ہیں, میری بات سنیں. دیکھیں آج UK کی پارلیمنٹ میں اگر اتنے لوگ کھڑے ہوئے کشمیر کی بات کر رہے ہیں, پہلے بھی تو پارلیمنٹ تھی, پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ یورپین یونین میں اگر بات ہو رہی ہے تو پہلے بھی تو تھی, پہلے کیوں نہیں ہوتی تھی؟ تو آج عمران خان وجہ ہے. آج عمران خان اس ملک کا اور کشمیر کا مقدمہ ایسا لڑ رہا ہے کہ اس کا گراف ہائی کر کے لوگ بات کر رہے ہیں, لوگ آپ سپورٹ کر رہے ہیں, پہلے تو نہیں کر رہے تھے. تو اس کو مانیں آپ. دوسری بات جو ہے, اب اس بات کی بھی انہوں نے شروع میں ایک بات کی ہے, میں اس پہ ابھی وائنڈ اپ کرتا ہوں اس والی بحث کو, نقشے کے اوپر. مجھے فخر ہے کہ عمران خان میرا لیڈر ہے, اور آج اس نے دنیا کو کہا ہے کہ یہ میرا سٹانس ہے کشمیر کے اوپر. اور میں اگر اب نہیں منا سکتے نا آپ پچھلے 70 سالوں میں اپنی بات, تو میں بھی پھر اپنا یہ پورا ایریا اپنا ملک کا حصہ سمجھتا ہوں, پھر میں بھی اس کے مطابق آگے پلاننگ کروں گا. ہمیشہ سے سمجھتے ہیں, پلاننگ کروں گا. کہاں سمجھتے ہیں جی, چھوڑیں. ہمیشہ سے 1947 سے انڈیا سے ہماری جنگیں جتنی ہوئی ہیں, جس طرح کے تھا اور اس ڈپلومیسی ہو رہی تھی آپ کے سامنے. میں نہیں سر گنڈا پور صاحب, ہماری انڈیا سے جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کی وجہ ایک ہی تھی کشمیر, اس کی اور کوئی وجہ نہیں تھی. وہ جنگیں دیکھیں, میری بات سنیں, میرے باپ رن آف کچھ جو دوسرا آپ کا ہے نا, جو سرکری علاقہ ہے, اس پر میرے باپ نے جنگ لڑی ہے. میرا باپ فوجی تھا اور جنگ لڑی ہے اور ایوارڈ جیتا ہے. سیاچن پہ میرے بھائی نے ایوارڈ جیتا ہے, پورا 1 سال رہا ہے, 6 مہینے فوجی رہتے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے, وہ جنگیں فوج نے لڑی ہیں, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے نہیں لڑی. پولیٹیکل لیڈرشپ کی پالیسیاں ٹھیک نہیں تھی, ڈپلومیسی ٹھیک نہیں تھی, اس لیے کشمیر آزاد نہیں ہوا. آپ کو یہ پتا اس لیے کشمیر آزاد نہیں ہوا, اس لیے کشمیر آزاد نہیں ہوا. قبضہ کب ہوا تھا یہ پتا ہے؟ سیاچن میں قبضہ ہوا ہے میرے خیال میں 76-78 کے بعد. سر 84 میں ہوا ہے جنرل ضیاء کے دور میں. بالکل. تو سب کی ذمہ داری آج ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا ہے نا, آج ہم نے کہہ دیا ہمارا ہے, یہ فوج تو پہلے بھی تھی ہمارا, ٹھیک ہے. تو یہ کیوں اس کو نہیں کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے, میں تو سمجھا رہا ہوں آپ کو, بات یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس طریقے سے ڈپلومیسی نہیں کی کشمیر کے اوپر جس طریقے سے کرنی چاہیے تھی, ورنہ 70 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہے. دیکھیں اتنی قربانیاں, اتنی جانوں کی قربانیاں آج تک تاریخ میں کسی نے نہیں دی. ایک سٹیپ اور آگے لے کے چلتے ہیں. احسن صاحب جب کارگل ہوا تھا, میں کارگل کی بحث میں نہیں جاؤں گا, لیکن کارگل نے ہمیں بحث میں تھوڑا جائے نا. اچھا جائیں. کارگل میں کارگل میں میرا بھائی لڑا ہے, ٹھیک ہے, اور شکر ہے آج وہ فوج میں نہیں ہے, آپ کہیں بلا لیں اس کو. فرنٹ لائن پہ وہ تھا, ان کو میسج آیا ہے, کس کی وجہ سے آیا ہے کہ پیچھے آ جاؤ. جب نیچے اترنا شروع ہوئے, اوپر سے مار کے تختہ نکال دیا. میں ان کو کل ہی بلا, کس کا آرڈر ہوا تھا؟ میں کل ہی بلا دیتا ہوں. یس, ہی واز آن دی فرنٹ لائن ایٹ دیٹ ٹائم. ان کو بتانا پڑے گا کہ آرڈر کس کا تھا. آرڈر ان سے پوچھا کس کا تھا. آرڈر ہمیشہ پولیٹیکل گورنمنٹ دیتی ہے, آپ کی گورنمنٹ دیتی ہے. اس سے پہلے جنگیں ہم نے کشمیر کے اوپر لڑی,
آج جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, میٹنگ صبح سے مشرف سے پوچھ لینا آرڈر کس کا تھا. اوپر سے نیچے تک میٹنگز ہو رہی ہیں اور سچویشن نارمل نہیں لگتی. ملک آپ صاحب کیا اینٹیسپیٹ مشرف بھی زندہ ہے ابھی, الحمدللہ ابھی تو زندہ ہے تھوڑا سا. دیکھیں یہ ٹائم ہے پوچھ لیں اسے کہ کون تھا پیچھے. سر میں آپ کو دونوں بتا دوں گا, ان کی بھی بتا دوں گا, ان کی بھی بتا دوں گا, پروگرام کے بعد پوچھ لیجیے گا. کشمیر پہ فوکس ہے, یہی تو مسئلہ ہے, قوم کو نہیں بتاتے آپ پروگرام کو آپ بتا دیں. نہیں, جنرل جمشید گلزار کیانی فوج کے تھے نا, کور کمانڈر تھے پنڈی کے, اور ڈپٹی ڈی جی تھے ISI کے. جنرل شاہد عزیز چیف آف جنرل سٹاف تھے, CGS تھے, اور جنرل مشرف کے غالباً عزیز بھی DGMO بھی رہے, پھر وہ نیب کے چیئرمین بھی رہے. تو ان سب نے کارگل کی حقیقت پہ جو کچھ لکھ دیا ہے, جو بتا دیا ہے, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اوپن سیکرٹ ہے. اور جو آئی تھنک گنڈا پور صاحب آلسو نوز اٹ. میں اس لیے اس کو ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہتا بحث کو, میرا فوکس آج کشمیر ہے. وہ تو ایک ہماری تاریخ کا ایک ایسا پہلو ہے جس میں ہمارے بہادر جوان جو تھے, بیٹے ہمارے اس قوم بیٹے جو تھے, انہوں نے بہت بہادری سے لڑا. لیکن جو ملٹری لیڈرشپ کے سطح کے اوپر اس وقت غلطی ہوئی, وہ ایک سوری میں ایک بات کو نہیں مانتا, ہمیں سبق سیکھنا میں نہیں مانتا. میں میرا باپ اور بھائی دونوں فوجی ہیں, میں نہیں مانتا اس بات کو. اس پہ میں بھی لمبی ڈیبیٹ کروں گا. نہیں, آپ نواز شریف ریزن تھا. میں آج بربلا کہہ رہا ہوں, میں سٹینڈ کرتا ہوں نواز شریف, نواز شریف ریزن تھا. جب ہم نے اور کو مار مار کے یہاں پہنچ گئے, عزت رکھی کسی نے کیا کہ پیچھے کرو. جنرل مشرف نے نواز شریف کو امریکہ بھیجا. آپ تو کہتے ہیں نصیب کراؤڈ بھی نہیں ہے. جنرل مشرف نے بھیجا. اور وہ جو اس وقت جنرل زینی تھا, میری بات سنی نا, جنرل زینی امریکہ کے کمانڈر ان چیف تھے. ان کی کتاب آئی ہے, اس نے لکھا کہ میں پاکستان آیا, 2 نیوکلیئر کنٹریز فلیش پوائنٹ بن گیا. میں نے جنرل مشرف سے پوچھا بھی اب واٹ نیکسٹ, تو کہتا ہے وہ بلینک فیس تھا, کوئی اس کو تھا نہیں. تو جنرل میری بات سنیں, تو میں نے اس سے پوچھا سنیں, کین یو اسپیک آن یور ٹرن. دیکھیں میں آپ سے زیادہ شاؤٹ کر سکتا ہوں. نہیں پلیز نہیں, پیچھے جو پرائم منسٹر آف پاکستان تھا وہ کون تھا, وہ میٹر کر رہا تھا. اچھا, اب آپ مشرف پہ ڈال دیں. کشمیر سر, میری بات سن لیجیے, میری بات سن لیجیے. آپ نے بات کی ہے, انہوں نے چھڑی ہے نا. جنرل زینی لکھتا ہے کہ جنرل مشرف ہیڈ نو کلو, اور اس کے بعد جنرل مشرف نے انہیں پروپوز کیا جنرل زینی کو کہ ایک وے آؤٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے پرائم منسٹر کی امریکہ کے صدر سے ملاقات کرا دیں تاکہ ایک ریسپیکٹیبل سیز فائر ہو جائے. تو جنرل زینی نے لکھا ہے کہ when this idea was put up to Prime Minister Nawaz Sharif, he was reluctant. And then General Musharraf persuaded Prime Minister Nawaz Sharif that in the interest of the country, he should go to United States. سر اس میں مسٹیک, دنیا کو غلط پیسے نہ دیں. ہماری فوج اس پہ چڑھ چکی تھی, جو بلیئر ہماری فوج میں اتنا دم تھا کہ قبضہ کر لیا تھا تو وہاں بیٹھ بھی جاتی. یہ ہمیں پتہ ہے بنیا کتنا لڑ سکتا ہے, چھوڑ دیں. بنیا کتنا لڑ سکتا ہے, ہمیں پتہ ہے کتنا لڑ سکتا ہے. 65 میں بھی لڑا ہے ہمارے ساتھ, 71 میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کے پیچھے بھی کیا تھا, اس کے پیچھے پولیٹیکل لیڈرشپ کی کمزوری تھی. اب میں سچ بولوں, اگر بھٹو کو یقین تھا کہ جب تک اگر پاکستان 2 حصے نہیں ہوگا بھٹو پرائم منسٹر نہیں بن سکتا, اسی لیے بھٹو نے ملک کو توڑ دیا کہ میں پرائم منسٹر بن جو خیر ملک ٹوٹ جائے. چھوڑیں جی, یہ پولیٹیکل فیصلے تھے. اس وقت پہلے جو یا کے اور باقیوں کی مسٹیکس دیکھیں, وہ کڑیاں ملتی ہیں آپس میں, لیکن آخر میں جنرل کی کڑیاں کس سے کہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ بیماریاں آ جاتی ہیں, لیکن جب موت کا فرشتہ آپ کی روح نکالتا ہے نا, اس کے بعد آپ کو جان چھوڑ دیتا ہے. یہ روح نکالنے والے کون ہیں؟ روح نکالنے والا نواز شریف تھا کارگل میں, ادھر بھٹو تھا. پاکستان اس لیے ٹوٹا کہ جنرل یا صدارت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ شیخ مجیب اور بھٹو دونوں سے بارگین کر رہا تھا کہ مجھے صدر مانو, اور اسی کے لیے اس نے دونوں کو آپس میں لڑایا اور اپنی صدارت کی گیم کرتے کرتے پاکستان توڑوا دیا. پاکستان توڑنے کا ذمہ دار جنرل یحییٰ خان ہے جس نے صدارت چھوڑنے سے انکار کیا, اور ہی شوڈ ہیو اسٹیپ ڈاؤن. وہ اتنا چلاک آدمی تھا کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر کو بیوقوف بنا کے, جس کو مال بھی کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور اس کے نام پہ آج بھی سیاست کر رہے ہیں, اس کو بیوقوف بنا کے ملک توڑ کے چلا گیا. تو ایسے بیوقوف لوگوں کو پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے. اس وقت بھٹو بن رہا تھا نا سر, لیکن مجھے اپنے ٹاپک پہ واپس, آج دن لڑنے کا نہیں, آج ہم نے ایک پیغام دینا یوں کر کے ایسے اکٹھے ہو کے نا. وہ دوبارہ آج جنرل باجوہ نے بہت ہائی پروفائل میٹنگ کی ہے اور مجھے اس میں سنجیدگی نظر آتی ہے کہ ایک آرمی چیف اتنا صبح سے شام تک سروسز چیف سے ملاقات کر رہا ہو, ریٹائرڈ آفیسر سے, آرمی چیف سے, فارمر سے ملاقات کر رہا ہو. دیر از اے پرپز بیہائنڈ اٹ. وہ کیا ہے؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کیا ہے, لیکن دیکھیے اس وقت ہر سنجیدہ پاکستانی کو, ہر محب وطن پاکستانی کو کنسرنڈ ہونا چاہیے آن دا اسٹیٹ آف دا افیئرس.
جو نیشنل پاور ہے ندیم صاحب، یہ اب آج سے 20 سال پہلے 50 سال پہلے جو ٹینکوں توپوں سے بنا کرتی تھی، سمجھا جاتا تھا کہ ملٹری پاور از دا اونلی بنیادی فاؤنڈیشنل سورس آف یور پاور، کہ آپ کی اگر ملٹری اسٹرانگ ہے تو آپ بہت مضبوط ہیں. آج اکنامک سیکورٹی اور اکنامک پاور ڈیفائنز یور نیشنل سیکورٹی. آج آپ کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ڈپلومیٹک سچویشن آپ کے سامنے ہے. کیوں آرمی چیف کو ضرورت پڑی اتنی ملاقاتیں ایک ہی دن میں کریں؟ یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن جو پاکستان کے گرد و نواح میں، دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، اس ریجن کو اگر آپ دیکھیں تو خطرات منڈلا رہے ہیں. لداخ کی سچویشن جس طرح ایمرج کر رہی ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان، اور اس میں جو گلوبل پالیٹکس کے انٹرسٹ ہیں، معلوم نہیں ابھی، لیکن ابھی نہیں نا معلوم، لیکن جب ایک کانفلکٹ ہوتا ہے یو نیور نو وچ وے اٹ گوز. سیکنڈلی آپ کے جو ویسٹرن بارڈر ہے اس کی طرف سے مسلسل اگر آپ دیکھیے پچھلے کئی مہینوں سے ہر دوسرے تیسرے دن 4-5 آپ کے افسر سر را اور این ڈی ایس اس راستے سے ہمیں لہٰذا ادھر سے آپ کو ڈسٹیبلائز کرنا پڑے گا. لہٰذا آپ کی ایک سیکیورٹی سچویشن آپ کے پاس ہے، کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اکانومی ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر انٹرنل ہارمنی کیسے ہو سکتی ہے، پاکستان کو ہم سٹیبل کیسے کر سکتے ہیں، پاکستان کو ہم ایک وائبرنٹ اکانومی کیسے بنا سکتے ہیں. دیکھیے آج اگر آپ نے جنگ بھی لڑنی ہے تو آپ کی اکانومی مضبوط نہیں ہے تو 10 دنوں میں آپ کا سانس چل جائے گا. اکانومی کسے تباہ کی ہے سر میں ذرا یہ بھی بتا دیں. آپ نے تباہ کی ہے. ہم نے تباہ کی ہے، آپ سے ہمیں ملی ہے وراثت میں اکانومی. ہم نے ڈالا ہے سر، میں پاکستان کو آپ نے ڈال کے ہمارے حوالے کیا ہے. سر ہم نے تباہ کیا. سراج قاسم ٹیلی صاحب کو جھوٹ نہ بولا کریں. السلام علیکم. سر آج آپ کا ایک بیان میرے سامنے آیا ہے، میرے پاس جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے میں اس سے اس کا جواب لینا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی زبانی سننے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال کے لیے کراچی فوج کے حوالے کر دیا جائے. تھوڑی سی وضاحت فرمائیں گے آپ کے کیا پلان ہے آپ کے ذہن میں اور کیا مطالبہ کر رہے ہیں آپ؟ بھائی بات بڑی سمپل ہے کہ دیکھو کراچی وہ شہر ہے جو پاکستان کو چلاتا ہے، اکنامیکلی اتنا ریونیو دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. مگر اگر آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ندیم ملک صاحب آپ کراچی آؤ، میں آپ کو روڈوں کا حال دکھاتا ہوں کراچی کے انڈسٹریل زونز کا. آپ کو یہاں سیوریج سسٹم تباہ ہے، یہاں ہر چیز تباہ ہے. یہ بارشوں میں جو ہوا اور یہ ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ہم شور کرتے ہیں، کوئی ہماری سنتا نہیں ہے. اب یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اب یہ این ڈی ایم اے کو کہا ہے اور انہوں نے صفائی شروع کی ہے اور وہ نظر آنے لگی ہے، اس لیے کہ اتنا کچرا نکل رہا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور ہم یہ کہتے رہے کہ بھائی اس کا کچھ کرو. اب یہ پولیٹیکل پارٹیاں جو 25-30 سال سے یہاں حکومت کرتی ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے بس کا نہیں رہا، اور یہ انہوں نے جو بھی کیا ان کو اللہ پوچھے گا. مگر یہاں پہ اب فوج کو لانے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ فوج یہ انفراسٹرکچر کو ریبلڈ کر دے، یہ روڈ شوڈ واپس بن جائے، یہ سیوریج سسٹم بن جائے، یہ نالے صاف ہو جائے. تو کتنے سال کے لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ اور 5 سال لگیں گے. اتنا خراب ہے یہ سب کچھ، اور اس کی صفائیاں سب ہو جائے، اور اس دوران کوئی بھی ایک سسٹم فیوچر کے لیے بنا لے. اس لیے کہ دیکھیں کراچی کو اس طرح، تو اس دوران جو وہاں پر حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ آپ کیا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کیا جائے؟ وہاں تو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے نا، فوج بلائیں گے تو حکومت کو کیا کریں؟ یہ الیکٹڈ گورنمنٹوں کی خوبی سے تو یہ ہوا ہے نا، 25-30 سال سے یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہی کر رہی ہے نا. اور کیا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ؟ تو پھر آپ تجویز کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو چلتا کر دے اور فوج وہاں لگا دی جائے؟ سندھ میں حکومت کرے نا، واقعی میں کرے، اور یہاں دوسری چیزوں میں حکومت کرے. تو سر کراچی بھی تو سندھ ہے نا سر، کیا بات کر رہے ہیں سر؟ کراچی سندھ میں ہے نا سر. بنانے دے نا بھائی، کون بنائے گا انفراسٹرکچر؟ آل رائٹ سر، آپ کا بہت شکریہ. میں اپنے مہمانوں سے اس کے رد عمل چاہوں گا، اس کے اوپر آپ پہلے آپ ہی رد عمل دے دیں. دیکھیں سندھ کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو کیا آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو یہاں پہ بڑے بڑے دعوے کرتی ہے اور جو انہوں نے سندھ کا حال کر دیا ہے، اور کوئی ان کے پاس بہانہ نہیں ہے. دیکھیں ہم نے 5 سال کے پی کے میں گزارے ہیں نا، 5 سال، اور کے پی کے کو ہم گنتے ہیں کہ ہمارے 7 سال وہاں پہ ہو گئے ہیں، اور جو انہوں نے سندھ کا حال کیا ہوا ہے. نہیں تو کیا فوج لگا دے؟ آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے. تو پھر میں ایک جمہوری آدمی ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے.
پیپلز پارٹی فیل ہو چکی ہے, اور پیپلز پارٹی فیل ہونے کی وجہ جو ان کی یہ ہے کہ وہ کرپٹ ہیں اور وہ کرپشن کر رہے ہیں. سندھ میں جو آج تباہی ہوئی ہے وہ ان کی کرپشن کی وجہ ہے, جو لوٹ ماری انہوں نے کی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں. سر اگر فوج کا نا حل ہوتا تو جنرل ضیاء کی 11 سال فوج دونوں اویلیبل ہے, دیکھیں سیلاب ہے, فوج اویلیبل ہے. اب دیکھیں نا آج مسئلہ بن گیا, تو آپ حکم دیتے ہیں سیلاب میں یا کورونا میں تو آ جاتے ہیں, لیکن یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. ضروری نہیں ہے, آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. ضروری نہیں ہے کہ فوج ٹیک اوور کر کے کرے خدمت, اس کے بغیر بھی کرتی ہے, آج بھی کر رہی ہے. آج پہنچ گئے ہیں, صفائی شروع کر دی ہے انہوں نے. آپ دیکھیں گے کہ ان کے بجٹ میں دیکھنا کتنی ہوئی ہے, اور سندھ کا بجٹ دیکھ لینا کہ ان نالوں پہ اس سے 50 گنا بجٹ وہ نکال چکے ہوں گے, اینڈ ریزلٹ ول بی اونلی کرپشن. سر بریف آنسر اس پہ میں نے آج والی میٹنگ پہ ان سے پوچھنا ہے, فوج بلانا کراچی میں. دیکھیے فوج ہمیشہ ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن آ سکتی ہے, کوئی ایمرجنسی ہو, لیکن ایک مستقل رول اس کا نہیں. اور جیسے کہ ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہمارے ریجنل حالات ہیں سیکیورٹی کے, اگر ہم فوج سے نالے بھی صاف کرائیں گے, فوج سے ٹڈی دل بھی مروائیں گے, اس کو ڈومیسٹکلی بہت انوالو کر لیں گے, یقیناً اوور اسٹریچ نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ سنجیدہ ہیں کراچی کے معاملے میں, تو انہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ وفاقی حکومت کراچی کی بلدیاتی حکومت کو گرانٹ دیتی اور ان کو زیادہ وسائل فراہم کرتی. اگر انہیں یہ شکایت ہے کہ ہمیں وسائل نہیں مل رہے حکومتیں سندھ کی کھائے جاتے تو پھر, کیونکہ 10 سالوں کا تو آپ کے پاس حساب نہیں ہے. دیکھیے ہم نے اگر کراچی کے اندر پیسہ دیا وفاقی حکومت کی طرف سے, ہمارے دور میں ہم نے اس کی نگرانی کا بندوبست بھی کیا, جن پروجیکٹس کے لیے بھی ہم نے دیا. اگر وفاقی حکومت کسی جگہ کوئی پیسہ لگاتی ہے تو وہ حق بجانب ہے کہ اس پروجیکٹ کی مانیٹرنگ کے لیے اپنا سیٹ اپ بھی نگرانی ہوئی ہے. تو آپ کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی سینٹر سے اس کی کرتی, لیکن بالکل لاسٹ منٹ پہ آ گیا ہوں. پہلا سوال کا جواب ان سے میں نے لے لیا. جو جنرل باجوہ کی آج کی ملاقاتیں, آپ لوگوں کو ایک بریفنگ دی گئی, جو پرائم منسٹر چیئر کر رہے تھے, ڈی جی آئی بھی تھے, آرمی چیف نے بھی بات کی ہوگی, آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کیا صورتحال ہے. دیکھیں آپ دیکھیں, جب بھی آپ فرنٹ فوٹ پہ جائیں گے تو آپ کو اپنی تیاری پوری کرنی پڑے گی. ہم اب تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیفینسو پہ تھا, ہماری تیاری پوری ہے, اب ہماری تیاری مکمل ہے اور ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. ہم نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے نا, یہ دنیا کو ہم نے میسج جو دیا ہے, یہ ہم نے اس لیے دیا ہے کہ ہم پہلے تیار ہیں اس چیز کے لیے. اب ایسے نہیں کہہ دیا کہ ہمارا حصہ ہے, ہم نے اگر کہا ہمارا حصہ ہے, مستی ہوگی تو منہ توڑ جواب دیں گے. بالکل دیں گے. خوش رہیے جناب علی امین گنڈا پور صاحب, احسن اقبال صاحب, آپ دونوں کا شکریہ.